अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। पारा नंबर 11 का हम आगाज़ कर रहे हैं और सूरह तौबा जो कल पारा नंबर 10 में हम पढ़ रहे थे, अभी ये सूरत तकरीबन दूसरे रुबा तक चलेगी। पहले कल के सवाल पे नज़र डाल लेते हैं। कल का सवाल शायद आपको मुश्किल लगा क्योंकि मैंने उसमें आपसे आयत नंबर पूछा था कि अल्लाह ताला के यहाँ किन लोगों का दर्जा बड़ा है, ये सूरह तौबा में कहाँ आया है। आयत नंबर 20 आई है, अल्लाह के यहाँ उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए, जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़े और जान और माल से जिहाद किया, वही कामयाब हैं। अब हम आते हैं सिपारे की तरफ। शुरू होता है ये पारा भी उन्हीं तबसरों के ऊपर जहां हमने कल ख़त्म किया था, यानी जब ग़ज़वा तबूक के मौके पे मुख्तलिफ़ तर्ज़ अमल रहे और लोगों को बुलाया गया और उन्होंने क्या क्या तर्ज़ अमल किया। कोई फ़ौरन आया, कोई रुका, किसी से गलती हुई, कोई ना जा सका तो किसी ने आके इक़रार कर लिया, कोई इंतज़ार करता रहा, किसी ने बहाना बनाया। मुख्तलिफ़ तर्ज़ अमल अल्लाह ताला ने एक 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 करके गिनवाए हैं और अलग 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 तर्ज़ अमल पर तबसरा किया है। लेकिन जो एक उसूल मिलता है, अल्लाह ताला का एतबार गुफ्तगू से ज़्यादा अमल का है। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, बहुत सारी वजाहतें दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो ये देखेंगे कि अब होता क्या है। इस सूरत के अंदर भी जब तबसरा किया जाता है कि अब अल्लाह देखेगा कि इनका आइंदा तर्ज अमल क्या रहता है। जिनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया उनके बारे में भी यही कहा कि अब आगे का अमल बताएगा कि ये किस तरफ है। तो असल में चाहे कोई इंसान तौबा ही करे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफ़ी भी मांगे, उसके साथ भी शर्त यह है कि ज़िंदगी का आगे तर्ज अमल क्या रहता है, आगे क्या ज़िंदगी में कुछ बदलता है। तो जिस मोमेंट अल्लाह ताला की तरफ आप पलटें तो उसके बाद आपका अमल ये साबित करे कि आप इखलास के साथ अल्लाह की तरफ आए थे। और इसी के साथ अल्लाह ताला ने कदरदानी की उन लोगों की जो शुरू में आ गए थे, साबिक़ूनल अव्वलून। फरमाया गया वो अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। ये वो लोग थे जो बिल्कुल शुरू में आए थे, जो उस मुश्किल वक्त में आगे बढ़े थे जब दीन को सहारा देने वाले लोग नहीं थे। जब एक मजमूई तौर पे फ़िज़ा होती है, सभी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, सब मिल के रखते हैं, रख लेते हैं। लेकिन जो चंद रोज़े हमें अगर किसी वजह से क़ज़ा हो जाते हैं, पूरा साल वो चंद रोज़े नहीं रखे जा रहे होते क्योंकि इज्तिमाई माहौल नहीं होता। तो जब चीज़ें आसान हो जाती हैं, जब इज्तिमाई माहौल सपोर्ट कर रहा होता है तो चीज़ें करना तो आसान होता है ना। इसी तरह दीन के रास्ते पे चलना भी उस वक्त तो आसान है जब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रेंड डिफरेंट हो, जब आसपास लोग चलते हुए नज़र ना आ रहे हों, उस वक्त ये काम बहुत मुश्किल है और उस वक्त ही इसका दर्जा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उस मस्जिद का जिक्र किया, मस्जिद ज़रार, नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद, जिसको बनाया ही इस नियत के लिए गया था कि वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनों के ख़िलाफ़ साजिशें की जाएं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बाखबर कर दिया तो आपने फिर उस मस्जिद को ढा देने का हुक्म फरमाया। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी आयत है और वो क्या है? आयत ये है, अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके नफ्स और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए, डील कर ली अल्लाह ताला ने। और डील ये है, जन्नत चाहिए, ये दो चीज़ें मुझे दे दो, अपनी पसंद से दस्तबरदार हो जाओ और अपने माल से दस्तबरदार हो जाओ। ये दो चीज़ें तुम जितनी ज़्यादा अल्लाह के लिए दोगे, अल्लाह की जन्नत दोगे, उतने ज़्यादा हकदार हो जाओगे। और उसके बाद फिर ये फरमाया, खुशी मनाओ इस सौदे के ऊपर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें इतना कुछ दे रहा है तुम्हारी इतनी सी चीज़ के बदले। और एक दफ़ा अल्लाह से सौदा करने के बाद आप वापस तो नहीं ले सकते। और ये सौदा हम कब करते हैं? जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब हम ये कह देते हैं और फिर जब हमने पहला पारा शुरू किया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, तो हम ये डील साइन कर लेते हैं। हमने अल्लाह ताला से डील साइन कर ली अपने मुसलमान होने की हैसियत से। अब उस डील को हम ब्रेक नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ मामलात में तो करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, क्योंकि जन्नतों के लिए तो हमने खुद अल्लाह ताला से वादा किया है। और उसके बाद तसल्ली ये दी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई भी मुश्किल उठाओ,
مثال کے طور پہ بھوک پیاس، کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی مشقت کرو، کچھ اللہ کے لیے خرچ کرو اور اس کے بدلے تمہیں ایک نیک عمل نہ دے دیا جائے. ہر وہ چیز، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کانٹا ہو، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کیا کیا ہوا ہوگا 10 سال 20 سال 15 سال پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مشقت اور مشکل کے بدلے عمل صالح کا وعدہ کرتا ہے. اسی مقام پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز بھی بتا دی ہیں، ساتھ ہی بتا دی ہیں کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ ڈیل کر لیتے ہیں وہ پھر کیسے ہوتے ہیں. اور کچھ تقریباً 7-8 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ جنت کا سودا کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں دوسرے ربع کے اوپر. یہاں سے سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اب بالکل موضوع بیان بدل جاتا ہے. موضوع کیا بدل جاتا ہے؟ اس سے پہلے مدنی صورتیں آئی تھیں، بہت سارے احکامات آئے تھے. اب آتے ہیں ہم ایمان کے اوپر. ایمان، دنیا، آخرت، اللہ کی نشانیاں. اور صورت بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کی آیات حکمت سے لبریز ہیں، یعنی بہت سارے احکامات کی جو حکمتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہ آئیں. جب آپ کسی چھوٹے بچے کو کسی کام سے روکتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کی کیا مصلحتیں ہیں. جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں، گھر میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے اور آپ کو حکمتیں سمجھ نہیں آتی. لیکن جب گریجولی آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ احساس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ تربیت کا حصہ تھا اور یہ نقصان سے بچانے کے لیے ضروری تھا. اسی طرح ہم سب کی عقل محدود ہے، جس طرح ایک بچے کی ہوتی ہے. ہم بہت وسیع چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ رب الکائنات دیکھ سکتا ہے. تو وہ جو چیزیں ہمیں بتاتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود سائنس بھی اور تجربہ بھی پروف کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی حکمتیں ایسی ہیں جو ہماری محدود عقل میں نہیں آتی. تو یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ ان تمام احکامات کے پیچھے میری بہتری چاہتا ہے، جس کو میں شاید اس وقت سمجھ نہیں پاؤں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس صورت کے شروع میں تقریباً 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی طرف غور کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ آپ دن اور رات ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ سورج کا آنا، اس کی روشنی، چاند کا بدلتے جانا، کبھی گھٹ جانا کبھی بڑھ جانا، دن اور رات کا آنا، ان کا الٹ پھیر ہونا، یہ ساری چیزیں جو روزانہ نظر آتی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن کو آسانیاں دے رہا ہے، مہلتیں دے رہا ہے، پکڑ نہیں رہا، گناہ بھی کرنے دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مہلت پوری کر لے. جتنا وقت ہے کہاں تک جائیں گے، کیا کر لیں گے. مثال کے طور پہ مجھے ایک چھوٹی سی چونٹی نظر آ رہی ہے جو میرے گھر میں چل رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنی چھوٹی سی کیا کرے گی. میں جس وقت چاہوں پکڑ سکتی ہوں، کچل سکتی ہوں، مار سکتی ہوں، اٹھا سکتی ہوں، میں جانے دیتی ہوں. میرے لیے اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ اچھا کہاں تک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی نا، اللہ کے نزدیک ایک چونٹی سے بھی کم حیثیت ہے میری اور آپ کی. اور اللہ تعالیٰ بھی بڑے بڑے جبار، قہار اور بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کو بھی کہتا ہے کہاں تک جائیں گے، کیا کر لیں گے. جس وقت چاہے گا اللہ پکڑ لے گا. تو وہ جو موقع دیا جانا ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں کس حد تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ قرآن میں تغیر یا ترمیم، کوئی چینج ممکن نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ پہ عمل کر لوں کچھ پہ نہ کروں، حالات کے حساب سے اس کو بدل لوں، یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ فرمایا اگلی نشانی کہ خشکی اور تری میں جو سفر تم کرتے ہو، جہاز میں بیٹھ کے ہواؤں میں، سمندر میں، کشتیوں میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ کی نشانی ہے. ایک اور مثال دی گئی، اور یہ مثال تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے ابھی جتنی سمجھ آ رہی ہے شاید 2 مہینے پہلے نہ آتی، کہ ایک پوری لہلہاتی فصل ہے. انسان کو لگ رہا ہے یہ تو میری ہے، قائم ہے، جب چاہوں فائدہ اٹھا لوں، جو چاہوں کروں، اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنا حاصل ہو گیا ہے، جس لیول پہ چیزیں چلی گئی ہیں شاید کبھی پیچھے نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس کھیت کی مثال دیتے ہیں کہ وہ یکا یا غارت ہو جائے، اچانک سے بھس بن جائے. اور تھوڑے دن پہلے انسان سمجھ رہا تھا کہ میری تو ساری طاقت اور میری محنت اور ساری چیزیں، کیا ایسا اب ہمارے ساتھ نہیں ہوا؟
کہ وہ ساری زندگی، وہ پلاننگز، وہ ٹریولنگ، وہ دنیا، وہ باہر نکلنا، وہ ملنا، ایک مومنٹ لگا اور ہم واپس آ گئے اسی جگہ پہ، بس سب کچھ ختم ہو گیا، ساری اکانومی، ساری پلانز، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا نظر آتی ہے نا، یہ اتنی ہی ٹیمپرری اور اتنی ہی بے وقت چیز ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تیسرے ربع کے اندر سوالات کیے گئے، اور یہ سارے سوال وہ ہیں جو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کون زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے، پھر سماعت، بصارت کی قوتیں، جسم کے اندر جتنی چیزیں آرگنز کام کر رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں اس کی طاقت، کون بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان چیزیں نکالتا ہے، کون بناتا ہے، کون تخلیق کرتا ہے، کون حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک پینٹنگ میں نے پچھلے دنوں کہیں دیکھی تھی کہ ایک پینٹنگ بنانے میں 3 سال لگ گئے، کیونکہ وہ اتنی اس کی مائنر ڈیٹیلز تھیں۔ اللہ تعالیٰ 9 مہینے میں ایک انسان پوری ڈیٹیلنگ کے ساتھ بنا کے تیار کر دیتا ہے، جس میں ماں باپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ پھر جو جسم کے اندر چلنے والی چیزیں ہیں کہ انسان کو سانس لینا ہے تو لینا ہی ہے، اور وہ آٹو پہ سسٹم چل رہا ہے، وہ کانشیس بھی نہیں ہے اور اس کا سسٹم آٹو پہ سیٹ ہوا ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ اور پھر اگلا سوال یہ ہے، تم نے سوچا کہ اچانک عذاب آ جائے؟ اور عذاب ضروری نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہی آئے۔ جس انسان کے لیے ان میں سے کوئی چیز رک جائے، اس کا تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ جس انسان کی صحت پہ کچھ مسائل آنا شروع ہو جائیں، جس انسان کے رزق میں مسائل آنا شروع ہو جائیں، جس کی سماعت چھین لی جائے، جس کو دیکھنا نظر نہ آنا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے تو عذاب کسی نہ کسی طرح شروع ہو ہی گیا۔ تو جو زندگی ہماری سیٹلڈ ہے، جو زندگی ہماری عافیت کے ساتھ چل رہی ہے، جو زندگی آسانی کے ساتھ چل رہی ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اصل میں جو تمام چیزوں سے بہتر چیز ہے نا تمہارے پاس، جس کی شاید ہمیں فار گرانٹیڈ ہم لیتے ہیں، وہ ہے قرآن۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔ جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں میں کہ ہم سمیٹتے کیا ہیں، میرے گھر کے سوٹ کیسز، میرے گھر میں رکھے ہوئے کارٹنز، میرا فریج، میرے برتن، میرے کپڑے، کیا کیا چیزیں ہم سمیٹتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز تمہیں دے دی۔ لیکن ہم شاید اس قرآن کو اس طرح نعمت کو محسوس ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اس کو کہیں جا کے ڈھونڈا نہیں ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے گھر میں بہت سارے نسخے تھے، اور ترجمہ بھی موجود تھا، اور گھر میں رکھے ہوئے بھی تھے، اور اس سے محبت بھی تھی، اور جب آتا بھی نہیں تھا پڑھنا تو پڑھا بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، آنکھ کھلی تو قرآن کو موجود پایا۔ تو اس نعمت کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پہ خوشیاں منانی چاہیے، اس سے تعلق بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو پارہ نمبر 11 کا چوتھا ربع آتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے انبیاء کے قصوں سے۔ پہلے ذکر کیا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اور اس کے بعد پھر مختلف پیغمبروں کا، حضرت موسیٰ کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت ہارون کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ نکلنا، حضرت موسیٰ کا دعا کرنا، بنی اسرائیل کا سمندر کے درمیان سے جانا، اور اللہ تعالیٰ کو سمندر کو درمیان سے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا اور اس میں سے راستہ بنا دینا۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ اللہ اپنی قدرت سے اس طرح راستے بنایا کرتا ہے، اور اہل ایمان کو حوصلہ دیا جا رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں چل کے کوئی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ مشکل اٹھائی جاتی ہے تو سامنے پھر اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زمین میں سب مومن ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ اور پھر وہی سوال دوبارہ اٹھائے کہ ذرا آنکھیں کھول کے تو دیکھو، اور ایک تسلی بھی دی گئی کہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو مدد کرنے کو، ان کی دعا قبول کرنے کو، ان پہ رحم کرنے کو، ان کی توبہ قبول کرنے کو، ان کو برکت دینے کو اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بڑھیں گے، پرابلمز ہوں گی، شروع میں مشکل ہوگی، تھوڑا سا سٹیپ لینے پڑیں گے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ ڈیسیشن لے کے میری طرف قدم بڑھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے، ان کے لیے چیزیں آسان کر دے، ان کو سہولت دے۔ لیکن مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس دین پر قائم کر لو۔ یکسو ہونا یہ ہوتا ہے کہ انسان طے کر لے کہ بس اب یہی میرا راستہ ہے اور اسی پہ مجھے چلنا ہے، اور پھر کوئی شک، کوئی اگر مگر، کوئی سوال، کوئی الجھن، کوئی کنفیوژن دل میں نہ رہے۔ پھر آخر میں تسلی دی ہے کہ جو سیدھی راستے پہ چلے گا اپنے لیے فائدہ کرے گا، اور جو نہیں چلے گا تو وہ اپنے لیے تباہی کو طے کرے گا۔ یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے اور پھر سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود بھی مکی صورت ہی ہے اور اس کا بھی انداز بیاں کم و بیش یہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہم 12واں سپارہ پڑھیں گے تو پھر ہم سورہ ہود کا یہاں سے شروع کریں گے جو ہمارا اس پارے کا آخری صفحہ ہے۔ آج پارہ ہمارا جلدی مکمل ہو گیا ہے تو ہم کچھ سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ آفتاب پروین صاحبہ، آپ نے پوچھا کہ کیا 500 میں لوڈو بھی شامل ہے، اور یہ سوال پڑھ کے مجھے وہ رپورٹ یاد آ گئی کہ دنیا بھر میں لوڈو کھیلنے والے افراد کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اس وقت جبکہ سب گھروں کے اندر ہیں۔ شاید اسی لیے سوال بھی آیا ہے۔ دیکھیں، جہاں پر ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، وہاں پہ جو لفظ آیا تھا ان تقسموا بالازلام، کہ تم پانسوں سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ اصل مسئلہ وہ ڈائس کی شیپ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس شیپ کو بٹن میں تبدیل کر دیں تو جوا تو جائز نہیں ہو جائے گا نا۔ اسی طرح اگر آپ لوڈو کے اندر نمبر لانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں تو مسئلہ ڈائس نہیں ہے، بلکہ 500 سے مراد یہ ہے کہ قسمت کا حال جاننے یا لاک آزما کے پیسہ کمانے کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں، اس مقصد کے لیے اگر کوئی چیز کی جائے گی تو اس میں چاہے پانسے ہوں یا چاہے نہ ہو، وہ کمپیوٹرائزڈ ہو تب بھی وہ حرام ہی رہے گی۔ اس لیے جو سورہ مائدہ کی تفسیر ہے اس کے ضمن میں تو یہ نہیں آتا۔ باقی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر اعتدال سے زیادہ ہوگی تو وہ بہرحال آگے جا کے لعب میں یا غیر ضروری چیزوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد شاہینہ، آپ نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ جو نان ذبیحہ چکن ہے کیا یہ کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جتنا بھی پڑھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اس کی 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو چیز ذبح کی گئی ہے اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، ظاہر ہے وہ حلال ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ظاہر ہے وہ حرام ہے۔ تیسری چیز یہ کہ کسی کا بھی نام نہ لیا گیا ہو، تب بھی علماء میں 99% افراد کا یہی خیال ہے کہ وہ حرام ہے۔ کچھ لوگوں نے اگر اس کی گنجائش نکالی ہے تو اس کو عمومی طور پہ تو اب نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد امرین نے پوچھا ہے کہ کیا اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کا جو ذکر آیا تھا کیا اس میں یہ بھی ہے کہ انسان خوبصورت نظر آنا چاہے؟ نہیں امرین، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ خوبصورت نظر آنا اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ودیت کیا ہے، اور اس کے لیے آپ جو میک اپ کا استعمال کرتے ہیں، فیشیلز کراتے ہیں، اسکن کیئر کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج یہ ہے کہ جو کاسمیٹک سرجری سے آپ اپنے نقش بدلیں، بوٹاکس استعمال کریں، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جس سے آپ یہ اپنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان فیچرز کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن باقی جو چیزیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انیلا، آپ نے پوچھا تھا کہ جب ہم نے یہ بات کی تھی اولاد کو قتل نہ کرو تو کیا ابورشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے جبکہ آپ کے پاس صحت کا ریزن ہو؟ دیکھیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بھی کروا لیا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ بات آئی تھی وہاں وہ وقفے کے حوالے سے آئی تھی، لیکن وہ بھی کیس ٹو کیس، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ کا ڈاکٹر بھی دیندار ہو، وہ آپ کو صحیح شرعی رائے دے سکتا ہو، واقعتاً جینوئن ہیلتھ کے پرابلمس ہوں اور وہ پرابلمس حل بھی نہ ہو سکتے ہوں، پہلی کوشش تو کی جائے گی کہ وہ سارے مسائل حل کیے جائیں جو رکاوٹ ہیں۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹر کیس ٹو کیس دیکھے گا، اس لیے اس کو کسی بھی طرح سے ہم اصول یا کسی بھی طرح سے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ایک بات یہ آئی تھی کہ آپ کچھ سوالات کے جواب اگر زیادہ ڈیٹیل سے آ جائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں ہم نے درود کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو سوال آپ سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی سپارے کو بیس کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سپارے کے اندر اس بارے میں جو بات آئی ہے نا، ہم جواب میں آپ سے وہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سب کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ وہ اس ٹاپک پہ پوری اسٹڈی کریں اور ہر جگہ سے لا کے جوابات دیں۔ صرف جو سپارہ ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ کو اس کے بارے میں کیا جواب ملا ہے۔ ایک اور سوال ہے لیکن اس میں نام نہیں لینا کیونکہ بچوں کو پتہ چل جائے گا، اور سوال یہ ہے کہ یہ آج کل کے بچے بدتمیزی کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کیا بچے صرف بدتمیزی کرتے ہیں؟
اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کیا ماں باپ نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ جھڑکتے نہیں ہیں، چیختے نہیں ہیں، بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کرتے ہیں اور اپنی تربیت کی وجہ سے کرتے ہیں، جب وہ بچے ہوتے ہیں جب بھی، اور جب وہ ماں باپ بنتے ہیں جب بھی۔ اور اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح ماں باپ کی ایک رسپیکٹ ہے نا، اس طرح بچوں کی بھی ایک رسپیکٹ اور حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ذمہ دار بھی بنایا ہے، حقوق ادا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دیں گے۔ بچوں نے تو رسپیکٹ کرنی ہی ہے، لیکن ماں باپ بھی جواب دیں گے کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو ہماری آج کی نئی جنریشن ہے یہ بہت زیادہ سمجھدار ہے اور یہ بہت زیادہ سوال کرتی ہے، جو پچھلی جنریشن نہیں کرتی تھی۔ اب جب یہ بہت سوال کرتی ہے تو کبھی کبھی ہمارے لیے ان کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اگر یہی خوبی ان کی پازیٹیولی دیکھیں نا، کہ یہ جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے اندر یہ سمجھداری دی ہے تو اس سمجھداری کو تو سمجھنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، برداشت بھی کرنا چاہیے اور مطمئن بھی کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ ہم معاملات کے دوران جو اخلاقی حدیں کراس کر جاتے ہیں تو اس سلسلے میں دونوں کو ہی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جواب اللہ رب العالمین کو ہی دینا ہے۔ کچھ سوال ابھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کسی بھی دن کسی بھی ویڈیو میں ہم ان سوالات کو کور کریں گے۔ اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اس سپارے کے اندر جو دعا آئی ہے، کل ہم نے کوئی دعا اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ کل ہمارے پورے سپارے میں کوئی دعا نہیں آئی تھی۔ اس سپارے کے اندر جو دعا آئی ہے وہ یہ ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بناؤ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے یا کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے دین کے راستے پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔